अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी मेरे अजीज़ों मैं इफ्तिखारिफी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ एडम्बरा में। जी हाँ, एडम्बरा स्कॉटलैंड का कैपिटल है और बड़ा खूबसूरत कदीम शहर है। और ये देखें मेरे पीछे चर्च है, यहाँ पर आज एक तकरीब है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं उसमें शिरकत करने के लिए आया हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा एडम्बरा। बड़ा कदीम शहर, बड़ा खूबसूरत शहर है यूके का और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आएँ आपको मैं दिखाता हूँ एडम्बरा। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मैं हूँ इफ्तिखारिफी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ एडम्बरा में। ताहिर भाई का बेहद मशहूर हूँ, मुझ कम तरीन को इज्जत बख्शी। मैंने जब पहली किताब लिखी थी चिकड़ छोले, जिसको फिर अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी और उसके 6 एडिशंस आ चुके हैं, तो खजीना शेर व अदब ग्लासगो ईश्वर सबात बहन ने सबसे पहले ग्लासगो में उसकी तकरीब पजीराई की थी। स्कॉटिश प्रेस क्लब ने, पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब ने, अभी ये खालिद भाई बैठे हुए हैं यहाँ, तो उसके बाद दूसरी जो शहर था वो ये था अदबी डेरा। और मुझे बहुत इज्जत और एहतराम महसूस हुआ था जब ताहिर भाई ने बुलाया था, और वही मोहब्बतें हैं जो बढ़ती गई और फिर यहाँ तक पहुँच गई। ना इन्होंने पता सी मैं एडा मशहूर हो जाएगा, ना मैंने पता सी मैं एडा मशहूर हो जाएगा। मैंने ये तहैया किया मदीना शरीफ में रोज़ा रसूल पर कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सबसे ज़्यादा दुनिया को एक्सप्लोर करूँगा। ब्रिटिश पासपोर्ट पे, जर्मन या किसी मुल्क के पासपोर्ट पे वीज़ा मिलना बेहद आसान और सहल होता है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत मुश्किल होता है। तो ये मुश्किल टास्क जब मैंने दुआ की अल्लाह के हजूर रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होके, तो फिर सिलसिले बनते चले गए और मैं पता नहीं शायद इसको पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो यकीनन आप सब फख्र से कहेंगे कि आज इफ्तिखार उस्मानी वाहिद पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सबसे ज्यादा दुनिया में पाकिस्तान का झंडा और पैगाम लेकर गया है। बहुत शुक्रिया। उसके लिए आप मेरी बड़ी मदद कर सकते हैं, मेरे वीडियोस देखें, बस यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियोस देखें, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे मैं पूरी दुनिया में जा आ सकता हूँ। और वैसे भी ओवरसीज जितनी मोहब्बत करते हैं, मैंने टिकट ही लेना पैदा है, पैसे पूरे नहीं खर्च होंगे मेरे उत्ते जाके, प्यार करते ने, अपने घर च रखते ने। मेरा फैन क्लब बहुत बड़ा है, तो खातिर जमा रखिएगा। मेरा ख्याल है कि शायद ये टारगेट मैं अचीव कर जाऊंगा। रह गई बात पाकिस्तान, तो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, बल्कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुझसे ज्यादा पाकिस्तानी है, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। सैलाब हो, जल्जला हो, एनजीओज के लिए फंडिंग हो या कोई भी बुरा वक्त हो, वतन अजीज पे जब भी आया तो आप लोग आगे आए, आपने पाकिस्तान की मदद की। मैं कमजोर सहारों का ना आदी हूं ना हामी हूं। पाकिस्तान ने किस तरफ जाना था, ये जब बना था उस वक्त के लोगों ने जो डिसाइड किया था, यकीन कर लीजिए कि पाकिस्तान आज वहीं गया है। मैं करो टुरिया सा या ग्लासगो तो मुझे टुरिया सा सवेरे या सोच के कि मैं एडम्बरा आना तो मैं आ गया। जे मैं सोचिया होगा लंदन जाना तो मैं लंदन पड़ जाना सा। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे बैक वक्त आंखों से आंसू भी बहे जब मैं निकलता था 70-80 की स्पीड में, जर्मनी से फ्रांस में घुस जाता था या फ्रांस से मैं किसी और दूसरे मुल्क में चला जाता था, तो मैं देखता था ना वहाँ कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है, तो इफ्तिखार की को पूछ भी नहीं रहा, इधर उधर बढ़ जाओ। मैंने पैदल बेलम लाइन से फ्रांस से निकला, पुल क्रॉस किया, जर्मनी में आया, जर्मनी से स्विट्जरलैंड में चला गया। 10 मिनट का वीडियो मेरा। मैं कि यार क्यों जी बॉर्डर में दीवारें बर्लिन जब मैं गया तो वहां भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखते उन्होंने, मैं कहा नहीं यार, उन्होंने समझ आ गई, सामने नहीं बुलंद देते। आज आपको पता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं चर्च में मौजूद हूँ और चर्च में हम अपने वतन के नगमे गा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम बहुत आगे जाएंगे। बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे कि पाकिस्तान हजरत साले की ऊंटनी है।
اور جنہوں نے نقصان پہنچایا تھا پھر وہ انجام بھی آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن ہمیں اب صرف باتیں نہیں کرنی ہیں, ابھی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. میرے ساتھ جو نوجوان آئے, میں ان سے پوچھا تھا کیا وجہ ہے یار جب تم لوگ یہاں آ جاتے ہو دیار غیر میں تو بڑی ترقی کر جاتے ہو, گھر بھی بن جاتا ہے, گاڑی بھی آ جاتی ہے, بینک بیلنس بھی ہو جاتا ہے, تو کیا وجہ ہے پاکستان میں ترقی نہیں ہوتی؟ تو وہ سیانے بچے ہیں یہاں کے, انہوں نے سیکھا ہونا کہ باجی حیثیت 12-14 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور فکر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پچھلوں کی. کسی نے بیٹی بیانی ہے, کسی نے بہن بیانی ہے, کسی نے گھر بنانا ہے, کسی نے گاڑی لینی ہے, کسی نے کچھ اور کرنا ہے, تو وہ سارے پورے ہو جاتے ہیں. دراصل میں پاکستان میں جب نوکری کرتا ہوں تو میں صبح 2 گھنٹے لیٹ جاتا ہوں اور پھر 2 گھنٹے پہلے بھی آ جاتا ہوں. سرکاری نوکری ایسی ہوتی ہے, پھر آتے میں اخبار بھی چک لینا ہوں, پھر 2-4 پین بھی کھیسے چھپا لے دینے, سرکاری فون تو فون بھی کر لیتا ہے. وہ ایک کو جو خدا دا واسطہ جی جماعت کی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے جماعت؟ وہ بابا جی نے کہا تھا نا کہ 5 رکن ایمان دے تے 6واں فریدا ٹوک جے نہ ہوئے 6واں تے 5 جاندے مک. لوگوں کو جب روٹی نہیں ملتی پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. ہم محنت کریں گے, ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا, اس کے لیے پاکستانی بننا پڑے گا. جب تک میں بلوچی, میں پٹھان, میں پنجابی اور میں وہ اگر کرنا تو پھر وہ تو ہم کر رہے ہیں. اس لیے میں کبھی بھی ان موضوعات پہ بات نہیں کرتا. میں اس لیے میں نے فوکس کر لیا, میں کہ یار رشتیاں دی گل کرو, انہوں نہیں سمجھ آنی. مجھے بتائیے کہ اگر میں پاکستان کے ہر ادارے پر عدم اعتماد کر دوں گا تو یہ ادارے کس کے بچے کام کرتے ہیں, اس میں کس کے بہن بھائی کام کرتے ہیں؟ ہم ہی تو ہیں. وہ ماما ہے, وہ چاچا ہے, وہ بھرا ہے, وہ پیو ہے. کوئی بھی ادارہ ہو, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ویپن تو لے لیتے ہیں دشمن کے لیے, کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ دشمن ویپن کے علاوہ, جنگ کے علاوہ کوئی اور جنگ بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کو اخلاقی طور پہ تباہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیسی کیسی فلمیں بنی پاکستان کے خلاف. فلم سب سے پاورفل میڈیم تھا, ساڈا سینما میں مک گیا. آج تک آپ پاکستان نے سوچا کبھی ایک دفعہ یہ سینما کیوں مک گیا ساڈا؟ بتائیں مجھے, کبھی کس نے سوچا؟ سینما سب سے پاورفل. ابھی میں ناروے جا رہا ہوں, کل پرسوں میری فلائٹ ہے. ناروے میں ابسن نے, کیونکہ میں نے اکیڈمی کی طرف سے پاکستان میں 2 سال پڑھایا تھا, ابسن نے تھیٹر کے ذریعے اپنی قوم کو اٹھایا. ابسن ڈرامہ اکیڈمی آج بھی ہے. مجھے بتائیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بابا بلے شاہ کی زمین ہو, میاں میر سرکار کی زمین ہو, داتا سرکار کے زمین کے رہنے والے ہو, یا سچن سرمت کے, وہ قتل بھی کر دیں, وہ گانا بھی کر دیں, وہ خریقی بھی کر جاتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کیوں ایسا ہمارے ساتھ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ اخلاقیات درست کیے تھے, اکنامکس بعد میں درست ہوئی تھی. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جیڑا آتا ہے معیشت ٹھیک کرنے ٹور پہنتا ہے. وہ بھائی ضرورت ہے معاشرت ٹھیک کرنے کی. ہمارا ملک بہت امیر ملک ہے. ہمارے ملک میں جو موسم ہے, جو زراعت ہے, جو دریا ہیں, اور سب سے بڑی بات ہمارے پاس 60% نوجوان ہیں, لیکن میں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکا. مجھے اعتراف کرنا پڑے گا, میری عمر کے تمام لوگوں کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں اچھا باپ نہیں تھا, میں اچھا ٹیچر نہیں تھا, یا میں اچھا لکھاری نہیں تھا. اس لیے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ آپ صرف ایک ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم ایک ہے, ووٹ ڈال کے واپس آئے اور ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں, کوئی بحث مباحثہ نہ ہو. آپ دیکھیے گا جب اخلاقیات سدھریں گے تو پھر وطن کی اکانومی بھی سدھر جائے گی. لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے, اس پہ ضرور نظر رکھیے. یہ بڑی پیڑی ہے, یا تنوں وقو وقت کرن رہی ہے. ایک کلک آتا ہے ایسے کر کے, وہی اور ایک ہی ہو گیا, اب سارے وہی شیئر کر رہے ہیں. ہم بری مطلب غلط ہوگا میں یہ کہوں کہ نہیں جی اسی تو بڑے بہت چنگے نہیں گئے سی, لیکن اسی چنگے ہیں پھر بھی. بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی کرائم ہوتا ہے, لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر ایک مرد قتل کر دیا گیا تو 12.5 کروڑ تو گھر میں ٹھیک تھے, خیریت سے تھے.
اسی کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے اداروں کے خلاف ہو گئے, اپنی پارٹیوں کے خلاف ہو گئے, پھر اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو گئے, پھر اپنی بیوی کے خلاف ہو گئے, پھر پتہ لگا بستر میں جب اکیلا سوچ رہے تو اتنے بھی آپس سے لڑی جا رہے ہیں. انزائٹی اور ڈپریشن کی اربوں روپے کی دوائیاں پاکستان میں آتی ہیں. ہمیں ٹھہرنا پڑے گا, ہمیں سوچنا پڑے گا, اس جگہ پہ جانا پڑے گا جہاں سے راستہ بھٹکے تھے, اور پھر دوبارہ سے راہ کا تعین کرنا پڑے گا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, جس پاکستان کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا, قائد کے بعد والے لوگوں نے, آج پاکستان نہیں کھڑا ہوا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم اتنے برے نہیں ہیں, نہ اکانومی اتنی بری ہے. مجھے ایک بات بتائیے, ہر بندہ کہہ رہا ہے پاکستان کو بچاؤ, پاکستان کو بچاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں پاکستان کو بچاؤ؟ تاڑے ویڑے چ تاڑے کمرے چ اگ لگی ہوئے ہم سائے نو ستو گے تسی ہویا کہ بتاؤ پانی چکو پاو آگ دے ہوتے. ہر شخص یہ کہہ رہا ہے جی پاکستان کو بچاؤ. کس نے بچانا ہے؟ ہمارے رویے جیسے ہیں اس کے مقابلے میں پاکستان بہت اچھی جگہ پہ کھڑا ہے. ابھی وہاں لوگوں کو روٹی مل رہی ہے الحمدللہ. ابھی آپ جیسی بہت بڑی سپورٹ ہمارے لیے باقی ہے. لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں, بابا جی اشفاق صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے, اکانومی ٹھیک نہ کرو یار, اپنے معاملات ٹھیک کرو. معاشرت ٹھیک کرنے کی لوڑ ہے جہی سانو سمجھ نہیں آ رہی. ایک بندہ گڈی لے لینا پورے پنڈ نوں وقت پا دینا یار. ایڈا لمبا تھڑا اتوں لے کے اتنے تک تھڑا بنایا ہوتا ہے. نہیں بناتے لوگ؟ آپ میں سے کسی نے نہیں بنا رکھے؟ کیا گورنمنٹ کی جگہ کے اوپر جنگلہ لگا کے اپنی گاڑی پارک نہیں کرتے ہم؟ کیا ہم پارک میں جا کر وہاں ریپر پھینک کے نہیں آتے؟ او بھائی میں نے اپنے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے, میں تو اپنے ملک سے پیار ہی نہیں کرتا. اب گھر بجان دے بجائے کہیں جا رہے ہیں باہر, وہ یہ دیکھیں یار غربت ہو گئی, پاکستان ڈوب گیا. کس نے بچانا؟ میرا گھر ہے یار, میں نے کبھی آن ہی نہیں کیا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری گاڑی بالکل ڈسٹ بن بن گئی ہے. ہم ہفتے بعد صفائی کرتے, اتنا کوڑا میری بیوی نکالتی ہے. میرے بچے کبھی باہر کوڑا نہیں پھینکتے, میں بھی نہیں پھینکتا. لیکن میرے کلے نہ کی ہونا ہے سر, آٹے میں نمک کی کیا حیثیت ہوتی ہے. سر عزم کرنا پڑے گا, مجھے اب نکلنا پڑے گا اس لگژری سے کہ یار میرے گھر تو کھانا ہے, میرا تو چولہا بند ہے. وہ جو 500 گھروں والی بات ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اگر بھوکا سویا تو پھر تجھ سے پوچھیں گے افتخار کے لیے, وہ وقت شروع ہو گیا ہے اور آپ کے لیے بھی شروع ہو چکا ہے. خیر آپ تو ویسے دیالو ہیں اور سخی ہیں, مجھے پتہ ہے. آپ لوگوں نے, میں بہت سارے کیس جانتا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے بڑا سہارا دے رکھا ہے. اس سارے کو اور بڑھا دیجئے اور انتظار کیجئے. میرا خیال ہے دعا کا وقت ہے شاید, یہ میرا خیال ہے کہ دعا کی جانی چاہیے ہمیں مل کے, اور اللہ کے حضور کہ یا اللہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں, جو ہم سے گناہ ہو گئے, ہمیں معاف کر دے. تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ترقی کرے گا. اور میں معافی چاہنا ہوں, آج عجیب عجیب گلاں میں کرتی ہیں, میں نہیں سمجھ آئی, کچھ نہ سمجھے, خدا کرے کوئی والی صاحب ہے. تو پاکستان آپ کی اور میری جان, ایک ایسے دیش کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے کہ جس کا ہر نفس آزاد ہو, خوشحال ہو جیسے کوئی جنت کا باسی ہو. مجھے ایسے چمن کی آس ہے کہ جس کے آنگن میں انادل کا بسیرا ہو, نئی شمع شبستہ کی جہاں سب کو میسر ہو, نیا موسم گلستہ کا ابد سے بالمشافہ ہو. زمین ایسی کہ جس کی بار سا مٹی کی خوشبو سے فضا مخمور ہو جائے, ہوائیں محو رقصہ ہوں, صبوحی شرم کھاتی ہو. ایک ایسا آسما درکار ہے کہ جس کے سینے میں مقدر جگمگاتے ہوں, جہاں چندا کی ٹھنڈی چھاؤں میں مزدور کے بچے خوشی کے گیت گاتے ہوں. ایک ایسی طرز انسانی مجھے مطلوب ہے جس کو کلیسا, مندر و مسجد کے سارے ماننے والے دلوں سے یاد کرتے ہوں, خوشی سے گنگناتے ہوں. ایک ایسے دیش کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے. ایک اور کلام جس کو آپ نے بڑی عزت بخشی, کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا, کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں, تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے ضعیف لبوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو,
وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور بابا جی اشفاق صاحب کی کوئی بات سنائے بغیر میری کوئی بات مکمل نہیں ہوتی, کیونکہ پتہ نہیں کیوں پاکستان میں جب تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی کرنسی نیچے گئی ہے, کوئی بہت برے حالات نہیں, لیکن جب سے میں یو کے ٹور پہ ہوں شاید میں بھی اس پریشر میں آ گیا ہوں, اور شاید مجھے بھی لگنے لگا کہ یار پاکستان کو کچھ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس نے بنوایا تھا نا وہی اس کو آگے بھی لے کر جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہم تمام کے لیے کچھ نہ کچھ رکھتا ہے تحفے, پاکستان کے لیے بھی تحفے ہیں, لیکن افتخاری تھی تمہیں اپنی نیت ٹھیک کرنی پڑے گی. اور وہ مجھے وہ یاد آ گئی, اگر آپ کو یاد ہو گائیڈ فلم تھی جس میں وہ چور چلا جاتا ہے کسی گاؤں میں, وہ اس کو سادھو مان لیتے ہیں اور پھر وہ الٹیمیٹلی کہتا ہے کہ اپنے بولے جی میں تو معافی مانگتا ہوں, اور سارے تو پھر بارش ہو جاتی ہے اس گاؤں میں. تو اللہ خیر کرے گا. پاکستان کا دن منا رہے ہیں آپ, اور اتنے تگڑے اتنے سچے پاکستانیاں بیٹھے آپ کے ہوتے ہوئے کبھی پاکستان پہ آنچ نہیں آئے گی. یہ آپ لکھ کر رکھ لیجئے, جب تک اوورسیز اس کی سہایتا اس کی سپورٹ کرتے رہیں گے. تو آمین. بابا جی کی ایک بات سنا کے آخر میں اجازت چاہوں گا. بابا جی اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن موسم بڑا اچھا تھا, تیز ہوائیں چل رہی تھی, پتے اڑ رہے تھے, بادل پکڑم پکڑائی کھیل رہے تھے. کہتے میں اپنے پوتے کو اٹھا کے اپنے ڈرائنگ روم کے شیشے کے پاس لے آیا. وہ اگر آپ نے داستان سرائے کسی نے دیکھا ان کا گھر, تو وہ بہت بڑا ڈرائنگ روم میں ایک شیشہ لگا ہوا تھا جو گرل سے چلا کرتا تھا. تو کہتے میں نے اس کو کہا وہ دیکھو بیٹا وہ دیکھو. تو کہتے جی میں نے باہر دیکھا, جب پوتے کی طرف دیکھا تو وہ تو سہما ہوا تھا اور اس وہ رونے والا ہو رہا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے اچھے موسم کو دیکھ کر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو کہتے جب میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو شیشے کے ساتھ سلور کی پٹی کے اوپر ایک مری ہوئی مکھی چپکی ہوئی تھی. اس بچے نے اس مری ہوئی مکھی کو فوکس کر لیا تھا, اور پھر وہ قدرت کی رنگینیاں اور رنائیاں دیکھنے سے مطلب دیکھ نہیں پا رہا تھا. آپ تمام کی زندگی میں ایک مری ہوئی مکھی آتی ہے, اس کے اوپر سے فوکس ہٹا لیجیے. جو ڈپریشن دیتی ہے, جو انگزائٹی دیتی ہے, جو غصہ چڑھاتی ہے, وہ نیکی کر. آپ کے وہ گلاسگو کے یہاں کے دریا کا کیا نام ہے جی؟ کلائڈ. نیکی کر دریا میں کلائڈ میں ڈال. آپ یقین کیجئے میں تو کئی ایسے لوگوں سے بڑا ڈرتا ہوں, کھانا بھی کھا لو نا تو چٹکنا 3 سال پہلے کھانا کھوایا سی نا, میں کہتا ہاں جی کھوایا سی. تو ایک وقت ایسا آتا کہ دل کرتا کہ یار اس کو پیسے واپس کر دیں کہ یار تیری مہربانی گل کرنی چڑھ گئی یار. تو دوستو آپ نے خوش رہنا ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. جس نے گھر بنانا ہے, جس نے گاڑی لینی ہے, جس نے بہن بیانی ہے, یا جس نے وائی پی جی کی زمین لینی ہے, اس نے 2 سال 4 سال 8 سال جو مقرر کیے ہیں اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے, جب تک وہ اچیو نہیں ہو جاتا آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ اس دورانیے میں خوش رہیں گے اور خوشی منائیں گے آسودگی کے ساتھ. یہ ایک وعدہ کر لیجئے میرے ساتھ. اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے تک پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ ہے. اس ایک چھوٹی سی محبت کی بات کو سمجھ لیجئے گا جو میں آپ سے کہنے آیا ہوں. کوئی بھی ٹارگیٹ بنائیں, اس کو اچیو کرنے کے لیے دن رات ایک کریں, لیکن اس دورانیے میں جینا نہ چھوڑیے گا. آپ کے سامنے میں ہوں, میں دنیا بھر میں جا رہا ہوں, اور آپ شاید سن کے حیران ہوں گے. میرا خیال مجھے اب یہ بات بتانی چاہیے. 2020 میں جب میں یو کے یاترا لے کر آیا تھا اکبی ڈیرا اور خزینہ شیر و ادب گلاسگو, تو میں جب واپس گیا تھا اس وقت تک میں ایک کمرے میں رہتا تھا اپنے ابا کے. میرے ابا کا 4 مرلے کا گھر ہے, نیچے ابا جی امی رہتے ہیں, بھائی اس کی فیملی, اوپر میں رہتا ہوں. اچھا اس وقت میں نے جا کے پھر ایک کمرہ اور بنوایا اور ایک واش روم اور ایک کچن بنوایا. میں آج 2 کمروں میں رہتا ہوں. میں امیر نہیں گا, میں مشہور ہے گا, لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے اب فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. میں آپ نے ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ دیکھے ہوں گے, ڈیلی ویجر. میں ڈیلی ایجر ہوں. میں آج جب سوؤں گا نا تو میں اللہ سے کہوں گا حاضر ہوں. صبح جب اٹھاتا ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں, اور پنجابی
ہوں کیونکہ بھنگڑے کے انداز میں ایسے دل کرتا ہے میرا اور اس کے بعد میں نکل جاتا ہوں، لیکن ایک تہیہ کرتا ہوں کہ اللہ تیرے بندے کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں کبھی کسی کی عزت نفس کو پامال نہیں کروں گا، اور میں چلتا جا رہا ہوں آگے. میری بڑی میں نے کہتی ہے کہ وہ میرے کو ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا، کہتی وہ تسی بنا لو. میں تو یار 1.25 کروڑ روپے کتوں آنے بنا لے. تو کہتی کہ نہیں. میں کہا تو فکر نہ کر، جس نے کمالی ہٹ کرا دی نا چھوٹا سا رول، وہ گھر بھی بنوا دے گا. جس نے کسی بشر میں 1000 خامی ہٹ کروا دی وہ سب کچھ کروا دے گا. تو بابا جی اشفاق صاحب جو فرمایا کرتے تھے نا کہ بندے کو صاحب حال ہونا چاہیے، تو ہم صاحب حال ہو جاتے ہیں. آج 15 دن کے لیے ہو جاتے ہیں، چلیں 20 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے آئیں. آپ حال میں سے آج بھی بیٹھے ہوئے میسج کرتے ہیں اپنی سہیلی کو، اپنے میاں کو، اپنے شوہر کو، اپنی ساس کو، اپنے دوست کو، اور غیر مشروط معافی مانگتے ہیں کہ آپ مینوں معاف کر دیں. پاکستان کی ترقی کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، معاشرت کو جوڑنے کا. آئیں ہم آج معافی مانگتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو راجدہ تم نے پہلے یہ کہا تھا تو نتھنگ. معافی مانگیں، غیر مشروط مانگیں. اور آپ کو میں بتاتا ہوں، جب آپ یہ کسی کو کہتے ہیں نا یار ساری غلطی میری ہے مینوں معاف کر دے، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار زیادتی تو نہیں کی تھی. اللہ کے بندے اس کو پتہ ہے اس نے زیادتی کی تھی، وہ اسی بات کی قدر کرے گا آپ کی، اور آپ مل جائیں گے. بجائے اس کے کہ ہم قدورتیں پیدا کر کے دور ہو جائیں. آئیں آج ہم ابتدا کرتے ہیں ایک اور دنیا کی، جس میں محبت ہی محبت ہوگی، نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، انزائٹی اور ڈپریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. آئیں آج ہم اپنی بہو کی خطا معاف کرتے ہیں، آئیں ہم اپنے دماد کی خطا معاف کرتے ہیں، آئیں ہم اپنے بچوں کی خطا معاف کرتے ہیں، دماد اور بہو اپنے ساس سسر کی خطا معاف کریں، آئیں ہم دوستوں کی خطائیں معاف کرتے ہیں. آج ہم میسج کرتے ہیں یا فون کرتے ہیں تو کہنے راشدہ میں معاف کر دے، یا سہیل سوری یار، یا امی جی میری غلطی سی. اس کا ضرور ابتدا کیجیے گا، اور جب اس کی ابتدا آپ کریں گے تو جو لذت آپ کو ملے گی وہ طاہر بشیر بھائی کو بتائیے گا، وہ میرے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کا فرمایا اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمایا. آمین. پاکستان